ये जमीन कभी खामोश थी। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा की सरसराहट। फिर एक दिन दो रूहें आसमान से जुदा होकर इस दुनिया में उतरी। पहला एक समत में और दूसरा दूसरी समत में। ना कोई रास्ता मालूम, ना कोई निशान, सिर्फ दिल में एक तड़प दोबारा मिलने की। साल गुजरते गए, दुआएं आसमान को छूती रहीं, और फिर एक दिन वो लम्हा आया। एक ऐसी मुलाकात जिससे इंसानियत का सफर शुरू हुआ। आप देख रहे हैं नूर वर्स, और आज हम आपको बताएंगे हजरत आदम और हव्वा की पैदाइश से लेकर पहली मुलाकात तक का मुकम्मल वाकया। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जब इस कायनात में इंसान का वजूद तक नहीं था, हर सू सुकूत तारी था। ना कोई जी रूह मखलूक थी और ना हयात का कोई निशान। इसी खामोश आलम में एक रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब जमा हो जाओ। इलाही हुक्म सुनते ही बेशुमार फरिश्ते नूर की लौ की तरह चमकते हुए उस मकाम पर हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जमीन में अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करना चाहता हूं। ये सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। उनके ज़हनों में सवालात और दिलों में ताज्जुब पैदा हुआ। उन्होंने निहायत अदब से अर्ज किया, ए हमारे परवरदिगार, क्या तू ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजेगा जो वहां फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तो तेरी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन फरमा बरदार होगा और कौन नाफरमान, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरे नहीं लिया, बल्कि तुम्हें आगाह किया है। ये कलाम सुनकर फरिश्ते लर्ज उठे। उन्हें अपनी बात का एहसास हुआ और फौरन सजदारेज होकर माफी के तालिब बन गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने चार जलीलुल क़द्र फरिश्तों को बुलाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। जब सब हाजिर हुए तो सबसे पहले हुक्म हुआ, ए जिब्राईल, ज़ेमी पर जाओ और वहां से मिट्टी ले आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ लाए, और जब मिट्टी उठाने लगे तो मिट्टी गोया फरियाद करने लगी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से ले जा रहा हूं। तुमसे एक नई मखलूक पैदा की जाएगी। ये सुनकर मिट्टी मजीद गिड़गिड़ाई, मुझे ना ले जाओ, क्योंकि जो इंसान पैदा होंगे वो नाफरमानी करेंगे, और जब अजाब आएगा तो मैं भी उनके जिस्म में शामिल होकर उसको बर्दाश्त करूंगी, जबकि मुझ में उसकी ताकत नहीं। मेरी तरफ से माफी की दुआ कर देना। ये सुनकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस लौट आए और सारा हाल बयान कर दिया। फिर हुक्म हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को दिया गया। वो भी गए, मगर मिट्टी की यही फरियाद सुनकर खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी गए, लेकिन मिट्टी की सिसकियों ने उनका दिल भी नरम कर दिया, और वो भी बगैर मिट्टी लिए वापस आ गए। जब तीनों फरिश्ते खाली हाथ लौटे तो आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम को जमीन की तरफ रवाना फरमाया। जब हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो मिट्टी ने दोबारा वही इल्तिमास की और रोते हुए अर्ज किया, है इज़राईल, मुझे ना ले जाओ, मुझे यहीं रहने दो। मगर हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म दिया गया है, और मैं अपने रब के हुक्म की नाफरमानी हरगिज नहीं करूंगा। ये कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और बारगाहे इलाही में ले आए। अल्लाह ताला उनसे खुश हुआ और इरशाद फरमाया, ऐ इज़राईल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, इसलिए मैं तुम्हें खास जिम्मेदारी सौंपता हूं, इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी। हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह कब्ज करूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे और मुझे मौरद इल्जाम ठहराएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र न करो, हर मौत के लिए मैं मुख्तलिफ असबाब मुकर्रर कर दूंगा। कोई बीमारी से जाएगा, कोई हादसे से, और कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें मौरद इल्जाम नहीं ठहराएंगे।
یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑی مقام پر رکھ دیا۔ بارش کی بوندوں سے وہ مٹی بھیگتی رہی اور دھوپ کی شدت سے سوکھتی رہی، یہاں تک کہ طویل مدت گزر گئی۔ آخر کار اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ چنانچہ فرشتوں نے تعمیل کرتے ہوئے جسم مبارک کو جنت میں رکھ دیا، جہاں وہ ایک عرصے تک بے جان پڑا رہا۔ فرشتے اس کے قریب آتے، غور سے دیکھتے اور کہتے، یہی وہ ہے جو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ مگر فرشتوں کا سردار عزازیل، جو اس وقت تک شیطان نہیں بنا تھا، تمسخر کرتا، ہنستا اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا مذاق اڑاتا۔ وہ سردار تھا، اس لیے کوئی فرشتہ اس کے سامنے کچھ کہنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے 4 مقرب فرشتوں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے میرے فرشتوں، عرش عظیم پر جاؤ اور وہاں سے آدم علیہ السلام کی روح لے کر آؤ، پھر اسے ان کے جسم میں داخل کر دو۔ حکم ملتے ہی 4 فرشتے نور کی رفتار سے عرش عظیم کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے روح مبارک کو قیمتی جواہرات سے مزین ایک خوبصورت پیالے میں رکھا اور نہایت ادب کے ساتھ جسم آدم علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ اس لمحے آسمان کے تمام فرشتے مسرت سے جھوم اٹھے، ہر طرف نور ہی نور تھا اور سب اس عظیم لمحے کے گواہ بن رہے تھے۔ لیکن وہی عزازیل، جسے بعد میں ابلیس کہا گیا، اللہ کے اس فیصلے سے خوش نہ تھا۔ اس کے دل میں تکبر کی چنگاری بھڑکنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم، اب روح تیرے جسم میں داخل ہو جائے، اور اسی آن حضرت آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم مبارک میں داخل کر دی گئی۔ جیسے ہی روح نے جسم کو چھوا، ان کے وجود میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، آنکھیں کھل گئیں، ہاتھ پاؤں حرکت میں آ گئے اور وہ جسم زندہ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کی زبان سے پہلی صدا نکلی، الحمدللہ۔ یہ مبارک کلمہ سن کر اللہ رب العالمین خوش ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو ہیرے، جواہرات اور سونے چاندی سے مزین ایک عظیم الشان تخت لایا گیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اس تخت پر جلوہ افروز ہوئے اور فرشتے چاروں طرف ادب و احترام سے جھک گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، آدم کو عزت دو اور انہیں سجدہ کرو۔ حکم ملتے ہی بے شمار فرشتے فوراً سجدے میں گر پڑے، ہر طرف نور کی بارش ہونے لگی۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صرف عزازیل کھڑا ہے، باقی سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا تھا، مگر عزازیل کے چہرے پر نفرت اور تکبر نمایاں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزازیل، تو نے میرا حکم کیوں نہ مانا؟ اس نے غرور بھرے لہجے میں کہا، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ آگ کی فطرت بلند ہونا ہے اور مٹی کی فطرت نیچے گرنا، لہذا سجدہ تو آدم کو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر اللہ رب العالمین کا جلال ظاہر ہوا اور فرمایا، اے نافرمان، یہاں سے نکل جا، تو نے میرا حکم نہیں مانا، آج سے تو ہمیشہ کے لیے لعنت اور رسوائی کا مستحق ہو گیا۔ اسی لمحے جو کبھی فرشتوں میں شامل تھا، لعنت کا پاتر بن کر ابلیس اور شیطان قرار پایا۔ جب اسے جنت سے نکالا گیا تو وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں نے طویل مدت تک تیری عبادت کی، تیری بندگی کی، اب میں تیری بارگاہ سے ایک دعا مانگتا ہوں، میری عرض قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا چاہتا ہے تو؟ اس نے کہا، اے میرے مالک، مجھے قیامت تک زندگی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے قیامت تک مہلت دی گئی۔ پھر شیطان نے کہا، اے رب، جس بنی آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، مجھے یہ قدرت عطا کر کہ میں ان کے جسموں اور رگوں میں داخل ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے یہ اختیار دیا جاتا ہے، مگر یاد رکھ، تو میرے بندوں کو بہکا سکتا ہے، انہیں گناہوں میں ڈال سکتا ہے۔
लेकिन अगर मेरा कोई बंदा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। फिर शैतान पर लानत की गई और उसे जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में मुंतकिल किया गया। वहां उन्हें आज़ादी दी गई कि जन्नत की तमाम नेमतों से लुत्फानंदोज हों, घूमें फिरें, खाएं पीं। मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी शय में न लगा। वो तन्हाई में बैठे इबादत करते रहते और उनके चेहरे पर गहरी उदासी जाहिर थी। जब अल्लाह ताला ने उनकी ये कैफियत देखी तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। वो आए और मुस्कुरा कर बोले, ए आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए जिब्रील, यहां सब कुछ बेहतरीन है, सुकून है, नेमतें हैं, हर चीज खूबसूरत है, मगर दिल में एक औन कहीं कमी है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ए आदम, मैं जानता हूं, अल्लाह ने मुझे इसीलिए भेजा है। परेशान न हो, बहुत जल्द ये कमी पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर वो वापस लौट गए और अगले दिन फजर से पहले जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हल्की नींद में थे, उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दोबारा तशरीफ लाए। उन्होंने निहायत अदब के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर गोश्त और जिल चढ़ाई, फिर उसमें नूरानी सांस फूंकी और यूं एक नई तख्लीक का आगाज हुआ। वो पसली फौरन नूर में नहा गई और थोड़ी ही देर में वो हड्डी एक हसीन औरत की सूरत इख्तियार कर गई, जिसके चेहरे से ऐसा नूर फूट रहा था कि पूरी जन्नत जगमगा उठी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर नरमी से फरमाया, ए आदम, उठिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए। उनकी निगाह सामने पड़ी तो वो हैरान रह गए। उनके सामने एक निहायत हसीन, पाकीज़ा और नूरानी हस्ती खड़ी थी, जिसका चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन था, जिसकी आंखों में सुकून, रहमत और मोहब्बत की चमक थी और जिसे देखकर दिल में एक अनोखी राहत उतरती थी जो पहले कभी महसूस न हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उन्हें देखते ही रह गए। तब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आदम, ये आपकी हमसफर और जिंदगी की साथी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हैं। ये सुनते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल का वो खालीपन जो मुद्दत से था, लम्हों में खत्म हो गया और उनके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। तफासीर में आता है कि तमाम आलम की औरतों में सबसे ज्यादा हुस्न अता किया गया तो वो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अता हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम देर तक उन्हें देखते रहे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। जब वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब जाने लगे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अदब से रोकते हुए फरमाया, ए आदम, निकाह के बगैर आपके लिए उनके करीब जाना जायज नहीं। पहले अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और उसी तरह किया जैसा फरमाया गया। उन्होंने बारगाह इलाही में हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह की दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया, अब तुम मेहर अदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेहर क्या होता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम्हारे निकाह का मेहर ये है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चंद मर्तबा दुरूद भेजो। ये सुनते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने अदब से सर झुकाया और कमाल इश्क व खुलूस के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार दुरूद शरीफ भेजा और यूं इंसानी तारीख का पहला और निहायत पाकीज़ा निकाह मुकम्मल हुआ। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को सुकून और मसरत के साथ जन्नत में रहने की इजाजत अता फरमाई और फरमाया, ए आदम, सुन लो, जन्नत की तमाम नेमतें तुम्हारे और हव्वा के लिए हैं। जो चाहो खाओ पियो और इन रहमतों से लुत्फ उठाओ, लेकिन इस एक दरख्त के करीब हरगिज मत जाना और इसके फल को कभी न छूना।
تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں سکون، محبت اور رحمت کے سائے تلے زندگی بسر کرنے لگے۔ ہر طرف نعمتیں تھیں، ہر جانب نور ہی نور تھا۔ مگر دوسری طرف شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ وہ باہر بیٹھا ہر وقت اسی فکر میں گم رہتا کہ کیسے آدم اور حوا کو گمراہ کرے۔ وہ اپنے پرانے علم، چالاکیوں اور ہیلوں کو یاد کرتا، مختلف طریقے آزمانے لگا تاکہ کسی طرح جنت کے دروازے تک پہنچ سکے۔ آخر کار اس کی چالیں کام آ گئیں۔ جب اس نے حضرت حوا علیہ السلام کی آواز سنی تو اس نے آہیں بھرتے ہوئے غمگین لہجے میں کہا، اے جنت کی معزز بی بی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے ایک بڑی نافرمانی کی، جس کے باعث میں ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہوں۔ مجھے جنت سے نکال دیا گیا ہے۔ اب نہ میں یہاں کا رہا ہوں نہ وہاں کا۔ وہ سسکیاں لیتا رہا اور آنسو پونچھ کر بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اگر آپ میری سفارش کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو شاید میری حالت سدھر جائے۔ میں بہت پچھتا رہا ہوں۔ حضرت حوا علیہ السلام نے نرمی سے پوچھا، تم نے کون سی نافرمانی کی؟ شیطان نے جھکے سر کے ساتھ کہا، اے محترم بی بی، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ مجھ میں تکبر آ گیا تھا، میں نے اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھا۔ اب اسی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ پھر وہ رک کر بولا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ میری مدد نہ کریں تو میں ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاؤں گا۔ اس کی باتوں میں ظاہری انکساری اور درد تھا، اور حضرت حوا علیہ السلام اس کی حقیقت سے واقف نہ تھیں۔ ان کی فطرت میں نرمی اور رحم تھا، اس لیے فرمایا، اچھا تم فکر نہ کرو، میں آدم علیہ السلام سے مشورے کرتی ہوں، شاید وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ یہ سنتے ہی شیطان گھبرا کر بولا، نہیں، اگر آدم علیہ السلام سے بات ہوئی تو وہ مجھے پہچان لیں گے، پھر میری امید ختم ہو جائے گی۔ آپ ہی کچھ کر سکتی ہیں، آپ اللہ کے خاص کرم کی مستحق ہیں۔ اگر آپ کوئی نیکی، کوئی دعا یا کوئی قدم اٹھائیں تو میرا کام بن سکتا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام ابھی اس کے فریب میں پوری طرح نہیں آئی تھیں کہ شیطان نے موقع پا کر اپنی اگلی چال چلی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اے جنت کی محترم بی بی، ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل کھانے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے اور نہ جنت سے نکالا جاتا ہے۔ میں اسی درخت کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے مل جائے تاکہ میں دوبارہ اللہ کی رضا حاصل کر سکوں، مگر مجھے اس کی اجازت نہیں۔ شیطان نے مکاری سے کہا، اگر آپ چاہیں تو اس درخت کا پھل خود بھی کھا سکتی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا سکتی ہیں، تاکہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں رہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، کون سا درخت؟ اسی لمحے جنت کے ماحول میں ایک ہیبت ناک تبدیلی آ گئی۔ جنت کے گوشوں میں لرزش دوڑ گئی اور اللہ تعالیٰ کا حکم فرشتوں تک بجلی کی طرح پہنچا کہ آدم اور حوا نے اس درخت کے قریب جا کر ممانت کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ فرشتے غمگین ہو گئے، جنت کے پھول مرجھا گئے، درختوں کی سرسراہٹ تھم گئی اور ہوائیں ساکت ہو گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ان کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور شرمندگی سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ لرزش بھری آواز میں بولے، اے حوا، ہم نے اپنے رب کا حکم توڑ دیا، ہم سے خطا ہو گئی۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی رونے لگیں، ان کی سسکیاں جنت کی خاموش فضا میں گونجنے لگیں۔ دونوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مگر جو فیصلہ مقرر ہو چکا تھا وہ ہونا تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم اور ان کی زوجہ کو جنت سے زمین کی طرف اتار دو، وہاں یہ آزمائش کی زندگی گزاریں گے، محنت کریں گے، مشقت برداشت کریں گے، پھر میری طرف لوٹیں گے، اور ان کی اولاد میں ہدایت اور گمراہی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی پر پھیلائے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر غم اور ادب دونوں نمایاں تھے۔
انہوں نے نرمی سے کہا، اے آدم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب آپ کو زمین کی طرف جانا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نم آنکھوں سے آخری بار جنت کو دیکھا، وہ مقام جہاں ہر نعمت موجود تھی، جہاں ہوائیں خوشبوؤں سے مہکتی تھیں اور جہاں کبھی غم نہ تھا۔ انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ تھاما، ایک گہری سانس لی، اور دل میں ندامت کی لہر اٹھی کہ کاش وہ اس فریب میں نہ آتے۔ دوسری طرف شیطان چھپا ہوا مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں فریب کی چمک تھی۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ دونوں زمین پر اتار دیے گئے، اور ایک وقت آیا جب وہ ایک مقام پر جمع ہوئے۔ وہ ملاقات اتنی پاکیزہ اور روحانی تھی کہ اسی لمحے سے انسانی تاریخ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ کچھ عرصے بعد اللہ کی رحمت سے ان کی اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی، اور یوں انسانی نسل کی بنیاد پڑی۔ زمین پر زندگی پھیلنے لگی، رحمتیں نازل ہوئیں، اور محبت کا سلسلہ جاری ہوا۔ نسل انسانی کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور وہ زمین پر ایک دوسرے سے ملے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ پہلی اولاد جرماں بچوں کی صورت میں ہوئی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور تفاسیر کے مطابق ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور ایک ولادت کی لڑکی کا نکاح دوسری ولادت کے لڑکے سے کیا جاتا۔ یہی طریقہ نسل کے جاری رہنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھنے لگی، زمین پر آبادیاں قائم ہونے لگیں۔ پہلی اولاد میں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے، اور ہر ایک کے ساتھ ایک بہن بھی تھی۔ حابیل کی بہن نسبتاً کم حسین تھی، جبکہ قابیل کی بہن نہایت خوبصورت تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کا نظام یہ تھا کہ قابیل کا نکاح حابیل کی جڑواں بہن سے اور حابیل کا نکاح قابیل کی جڑواں بہن سے ہونا تھا، مگر قابیل نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسے اپنی بہن کے حسن پر غرور تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا نکاح حابیل سے ہو۔ قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے باوجود سرکشی اختیار کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کے لیے ایک نشانی مقرر فرمائی۔ دونوں بھائیوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک بہترین دنبا پیش کیا، جبکہ قابیل نے خراب فصل کا حصہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی اور قابیل کی رد کر دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کے دل میں حسد اور غصہ مزید بڑھ گیا، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حابیل نے نرمی سے کہا، اے میرے بھائی، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مگر قابیل کے دل میں شیطان نے حسد کو اور بھڑکا دیا، اور اس نے انسانی تاریخ کا پہلا قتل کر ڈالا، اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے پہلی بار خون دیکھا۔ قتل کے بعد قابیل پریشان ہو گیا کہ اب کیا کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ دو کوے آپس میں لڑے، ایک مر گیا اور دوسرے نے زمین کھود کر اسے دفن کر دیا۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا تو شرمندگی سے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا؟ پھر اس نے بھی زمین کھود کر اپنے بھائی کو دفن کیا۔ یوں دنیا میں پہلی بار تدفین کا عمل انجام پایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ شدید غم میں ڈوب گئے، روتے رہے اور کئی دنوں تک اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور صبر کی دعائیں کرتے رہے۔ دوسری طرف قابیل اپنے جرم کے بوجھ اور شیطان کے وسوسوں کے ساتھ بھٹکتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کے بقا کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد کو بڑھایا۔ وقت گزرتا گیا، اولادیں پھیلتی گئیں، اور زمین کے مختلف حصوں میں آبادیاں قائم ہونے لگیں۔ انسانوں نے کھیتی باڑی، تجارت، محنت اور زندگی گزارنے کے طریقے سیکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو توحید، عبادت اور نیکی کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی نسل میں انبیاء علیہم السلام آتے رہے، جو انسانیت کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے۔ یوں نسل انسانی کا آغاز ایک چھوٹے خاندان سے ہوا، اور اللہ کی مشیت سے پوری زمین پر پھیل گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بڑھتی گئی۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقریباً 1000 سال کی عمر عطا فرمائی۔
جب ان کی زندگی کے آخری ایام قریب آئے تو انہیں اپنی وفات کا احساس ہونے لگا۔ وہ اپنی اولاد کو جمع کرتے، نصیحت فرماتے، توحید، عبادت، خیر خواہی اور نیکی کی تلقین کرتے اور کہتے، ہمیشہ شیطان سے بچ کر رہنا کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور عرض کرنے لگے، اے میرے رب، میں نے دنیا میں وہی کیا جس کا تو نے حکم دیا، اور جہاں مجھ سے خطا ہوئی تو نے مجھے معاف فرما دیا۔ اب میں تیری رحمت کے سہارے تیری طرف لوٹ رہا ہوں۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نہایت ادب کے ساتھ حاضر ہوئے اور ان کی روح قبض کی۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب زمین پر کسی انسان کی روح قبض کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال پر پہاڑوں، درختوں اور فرشتوں نے غم کا اظہار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مل کر ان کی تدفین کی۔ انہیں زمین کے ایک بلند مقام پر دفن کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ مقام سرند یا جبل ابو قبیس کے قریب تھا۔ یوں انسانیت کے پہلے باپ کی تدفین اس حقیقت کی یاد دہانی بن گئی کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور اسی میں واپس لوٹ جانا ہے۔ ادھر حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی جدائی میں طویل عرصہ اشک بہاتے گزارا۔ وہ روزانہ ان کی قبر پر آتیں، دعائیں کرتیں، یاد کرتیں اور اللہ سے دعا کرتیں کہ انہیں دوبارہ ملایا جائے۔ ان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی محبت اس قدر تھی کہ ان کے بغیر دنیا انہیں نامکمل محسوس ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی عمر بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت بھی قریب آ پہنچا۔ روایات کے مطابق جب حضرت حوا علیہ السلام پر وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی تمام اولاد کو جمع کیا۔ انہیں نصیحت کی کہ ہمیشہ حق پر قائم رہنا، اللہ کی اطاعت کرنا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنا۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک گہری سانس لی اور ان کی روح بھی قبض کر لی گئی۔ ان کی تدفین بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں کی گئی، اور یوں انسانیت کے پہلے والدین اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کی رحمت میں چلے گئے۔ روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بعد کے ادوار میں، خاص طور پر طوفان نوح کے زمانے میں، ان کے قبور کو سرزمین جدہ کے قریب منتقل کیا گیا۔ اسی نسبت سے اس مقام کو جدہ کہا جانے لگا، یعنی دادی۔ یہی وہ مقام قرار دیا جاتا ہے جہاں زمین کی تاریخ کے پہلے جوڑے نے اپنی دنیائی زندگی کا اختتام کیا، اور یہاں سے انسانیت کا سفر آنے والی نسلوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ قرآن ماجید میں یہ واقعہ سورۃ البقرہ آیت 30 سے 39، سورۃ الاعراف آیت 11 سے 27، سورۃ الحجر آیت 26 سے 44، سورۃ طٰہٰ آیت 115 سے 123 میں بیان ہوا ہے، اور احادیث مبارکہ میں صحیح البخاری کتاب الانبیاء، صحیح مسلم باب تخلیق آدم علیہ السلام، کتب تفسیر میں تفسیر ابن کثیر، تفسیر الطبری اور کتاب قصص الانبیاء لابن کثیر میں بھی بیان ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل دانیال وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ آپ کے قیمتی خیالات ہمارے لیے اہم ہیں۔ نیچے کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔